अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय विद मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज काबीना के इजलास में काफी अहम फैसले इलेक्टोरल इस्लाहात के हवाले से सुनने में आए हैं। वजीर आजम इमरान खान ने बाकायदा खिताब भी किया है इस हवाले से, और ऐसा मालूम होता है कि अगर इसके ऊपर एक कंसेंसस रीच हो जाए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, तो मे बी नथिंग लाइक इट। इससे अच्छी बात गालिबन शायद ही कोई हो। इस पे एक सवाल पहले मुलाहिजा कीजिए, फिर मजीद वापस बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमेशा से ये एक रिवायत चली आ रही है, पाकिस्तान की तारीख में ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी इलेक्शन हो उसके बाद से फौरी तौर पर जो आवाजें हैं वो उठना शुरू हो जाती हैं। जो लूजिंग पार्टी होती है उनकी तरफ से हमेशा सख्त तरीन ग्रीवेंसेस सामने आती हैं, सख्त तरीन तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं और कहा जाता है कि फाउल प्ले हुआ है उनके साथ और इलेक्शंस में फेयरनेस का मुजाहिरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो हमेशा से जो विनिंग पार्टी होती है वो यकीनन या जाहिर है वो इंतखाबात के रिजल्ट वगैरह को तस्लीम करते हैं, लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है नाजरीन, जो इसका हल है, उसकी जानिब अफसोस के साथ कोई जाना नहीं चाहता। इसके हवाले से बात करना आज बड़ा जरूरी है कि जो इसका लॉन्ग टर्म हल है, क्या उसकी जानिब वाकई अब एटलीस्ट एक राह या एक सिमत हम देख पाएंगे या अभी भी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि आज वफाकी काबीना के इजलास में ये फैसला हुआ है कि जो इलेक्टोरल इस्लाहात हैं अब उसकी जानिब जाया जाएगा। शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट में वोट कराए जाएंगे और जो सीक्रेट बैलेट है वो सेनेट वोटिंग से खत्म किया जाएगा, ताकि ताकत का, पैसे का, दबाव का वगैरह वगैरह किसी तरह का इस्तेमाल सेनेट के इंतखाबात में ना हो पाए। 2/3 अक्सरियत की लेकिन नाजरीन यकीनन जरूरत पड़ेगी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हमने अमेंडमेंट करनी है। हुकूमत के जितने ट्रेजरी जो बेंचेस हैं नेशनल असेंबली में इस वक्त ये उनके पास मेजोरिटी नहीं है 2/3, लेकिन अगर अपोजिशन उनका साथ दे नेशनल असेंबली में तो यकीनन ये मामलात जो हैं वो हो सकेंगे, डूएबल हो पाएंगे। और सेनेट में तो वाज़ेह तौर पर अपोजिशन की काफी मेजोरिटी है, तो सेनेट क्योंकि में ज्यादा तादाद में है अपोजिशन, तो वहां पर भी उसी तरह से सपोर्ट दरकार होगा अपोजिशन जमातों का। क्या अपोजिशन जमातें इस मामले पर हुकूमत के साथ इकट्ठी हो पाएंगी? और अपोजिशन जमातें तो एक दूसरा एंगल इसका ये भी है नाजरीन, एक और पर्सपेक्टिव ये है कि वो तो शुरू से ये बात करते आए हैं कि हम हुकूमत के साथ मिलकर कौमी मसाइल पर या कौमी इशूज पर बात करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत हमारी वो जो एक ख्वाहिश है उसको रेसिप्रोकेट नहीं करती। हुकूमत हमारी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाती। तो हुकूमत ने अगर आज बिलाखिर वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में बाकायदा कैटेगोरिकली ये कहा है कि वो अपोजिशन को इनवाइट करते हैं इन इलेक्टोरल इस्लाहात के लिए, तो अब क्या रेसिप्रोकेशन इसकी एक्सपेक्ट की जाए? ये एक बड़ा जरूरी मामला है जिसकी जानिब जाया जाएगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के जो हालिया इंतखाबात हुए हैं वहां पर भी जोरों शोर से अपोजिशन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं और उसके जो नताइज हैं उनको तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के भी जो इंतखाबात हैं नाजरीन, वो भी आमद उनकी है, अनकरीब वो भी होने वाले हैं। तो क्या उनसे पहले ये तमाम मामलात सेटल हो पाएंगे एमिकेबली इन दोनों फरीकैन के दरमियान या नहीं? इसके ऊपर बात बड़ी जरूरी तौर पर पहले सेगमेंट में हम लोग करेंगे। विदाउट फर्दर डू मैं पहले तारुफ करा दूं, हमारे साथ तशरीफ फरमा है बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा, माहिर कानून हैं और इन तमाम उमूर पे अपनी जो लीगल एक्सपर्टीज है वो हमारे साथ पेश खिदमत हमारे साथ रखेंगी और हमारी रहनुमाई करेंगी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहिबा आपकी मौजूदगी का, आपकी प्रेजेंस का। आपकी तरफ में शॉर्टली आती हूँ। नाज़रीन, हमें अमजद अली खान न्याजी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, चेयरमैन भी हैं बराए कायमा कमेटी ऑन डिफेंस इन द नेशनल असेंबली, एक्टिंग स्पीकर भी होते हैं। और अमजद साहब वेलकम ऑन बोर्ड। आप बताइएगा कि आपकी तरफ से कितनी मुआवनत या कितनी जैसे कहते हैं कितना दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाएगा अपोजिशन की तरफ? वेलकम ऑन बोर्ड वंस अगेन बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी साहब। नाजरीन, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं, स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के और हमें अपोजिशन के पर्सपेक्टिव में बताएंगे कि बिल आखिर अगर उनको एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है तो अब उसकी क्या रेसिप्रोसिटी हम एक्सपेक्ट करें अपोजिशन जमातों की तरफ से और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके इंतखाबात के हवाले से जो ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह हैं उनके हवाले से भी बात रहेगी बैरिस्टर साहब से। वेलकम ऑन बोर्ड बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन हैदर साहब, आप ही से बात का आगाज कर लें क्योंकि बरमला तौर पर आपकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और जीबी इलेक्शंस के नताइज हमारे सामने हैं।
اس میں پی ٹی آئی واضح طور پر ان کو اکثریت ملی ہے, انڈیپینڈنٹس نے اچھا پرفارم کیا ہے. امید کوئی رکھی جائے کہ اب جو یہ دھاندلی کا ایک ہمیشہ سے ایک پینڈوراز باکس کھل جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں, خواہ کوئی بھی انتخابات ہو, وہ کوئی ختم ہو کے دے گا, یہ پینڈوراز باکس اب کلوز ہوگا ونس اینڈ فار آل, اور آپ تمام اکٹھے ہو کر اصلاحات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا بہت شکریہ. دیکھیے, کمنگ اسٹریٹ ٹو یور کوشچن, دھاندلی کا پینڈورا باکس تو تبھی بند ہوگا نا جب دھاندلی ہونی بند ہو جائے گی. مجھے بتائیں 70 کے انتخابات میں کبھی کسی نے دھاندلی کی بات گشت سنی, یا 1985 کے انتخابات میں کبھی دھاندلی کا الزام لگا؟ اور دھاندلی جو ہے یہ 3 فیزز میں ہوتی ہے. ایک پری پول ہے, ایک پولنگ ڈے ہے, اور اس کے بعد پولنگ ڈے کے بعد جو بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ ہے. اور ہمیں ہر فیز کی دھاندلی کی پیش کنی کرنی ہے, اور ہر انتخابات میں دھاندلی کا ایک نیا نظام ہوتا ہے. کبھی آر او کا استعمال ہوتا ہے, کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے. اور ابھی گلگت بلتستان کے انتخابات میں دیکھیے, ہمیں شوق نہیں ہے, اگر ہمیں ووٹ نہیں ملا ہم اس کو سر خم تسلیم کریں گے, یا کسی بھی جماعت کو. لیکن آپ کے سامنے اگر پیٹنٹلی ابیوز آف ریسورسز ہو, آپ کے سامنے فلیگرنٹ وائلیشن ہو الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی, اور الیکشن کمیشن ایک اعلی کار ہو, اور الیکشن کمیشن جو ضروری اقدامات ہے وہ نہ کر سکے, اگر ووٹروں کے لیے ہر جگہ 2 یا 3 بوتھ بنانے اور ایک بوتھ بنایا جائے تاکہ پولنگ ریشیو کم ہو, اور ایک خاص جماعت کو ایڈوانٹیج دیا جائے, اور لوگ جمع غفیر میں نکلیں برف باری کے ہوتے ہوئے, اور الیکشن کمیشن انتظامات نہ کر سکے, تو یہ بھی ایک دھاندلی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک صوبے میں یا ایک خطے میں سرکاری ملازمین کی تعداد 2000 ہے, اور بیلٹ پیپر ایشو ہو جائے 25,000 پوسٹل, اور وہ لوگوں نے اپلائی بھی نہ کیا ہو, اور وہ جعلی دستخطوں سے استعمال ہو, اور پھر نتیجے روک کر بیلٹ پیپرز جو ہے پوسٹل بیلٹ کا بیجا استعمال کیا جائے, اور وفاقی وزراء آ کر یہ کہیں کہ جتنے ووٹ دو گے میں اتنے کروڑ دوں گا, کتنے ہوٹل بناؤں گا, اور الیکشن کمیشن خاموش رہے, تو سوال تو اٹھتا ہے. اور یہ حیران کن بات ہے دیکھیے کہ آزاد امیدواران پی ٹی آئی سے بھی مقبول ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی مقبول ہیں, اور پی ایم ایل نواز اور جماعتوں سے بھی. اور یہ کیسا حسن اتفاق ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 25% ووٹ ملتے ہیں مقبولیت کے, اور ان کو سیٹیں 3 ملتی ہیں. پی ٹی آئی کو 24% ملتے ہیں اور ان کو سیٹیں 8 مل جاتی ہیں, اور پی ایم ایل نواز کو 12% ملتے ہیں اور 1 سیٹ مل جاتی ہے. اور دن کو جیت کتنے لوگ رہے ہوتے ہیں اور رات کو نتیجے روک لیے جاتے ہیں. اینڈ ایز وی اسپیک ٹوڈے ناؤ, ہم نے رات کو جو سٹ ان کیا گلگت بلتستان کی عوام نے, اور چیئرمین بلاول گئے اس پہ, آپ کو اس بات سن کر حیرانگی ہوگی کہ وہ جی بی 2 جو ہمارے انجینئر جمیل جیت چکے تھے, اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ جیت گئے, صبح ان کو 2 ووٹ سے ہرا دیا گیا, اور اس وقت ایز وی اسپیک ری کاؤنٹ ہو رہا ہے, اور وہ کئی 100 ووٹ سے جیت رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ری کاؤنٹس ہو جائیں, اور اگر یہ پینڈورا باکس کھل جائے, تو مجھے آپ کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں, یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا ہے, ہم تو برسوں سے کہہ رہے ہیں الیکشن ریفارم کا, آپ سینٹ تک کیوں ویٹ کرتے ہیں, آپ پہلے لائیں نا, آپ نے تو 3 مہینے الیکٹرانک ووٹنگ کا بھی کہا ہے, اور اب آپ کیوں ویٹ کر رہے ہیں, آپ لائیں. اوورسیز پاکستانیز کو بھی ووٹ کا حق. تک جاؤں گا مونا, جی ایک ضروری بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد امیدواران بنا کر جو ڈک کر کے اور پارٹیوں سے رائلٹیز چینج کر کے, میں سمجھتا ہوں الیکشن لڑنا ہی اس کو چاہیے, یا اجازت دینی چاہیے, اور آئین میں ترامیم ہونی چاہیے کہ صرف پارٹی بیس پہ لوگ لڑے, کیونکہ یہ ایک نیا بیک ڈور کھل گیا ہے کہ آزاد امیدوار کو لڑا کر, اور اس کے بعد جس حکمران جماعت کو, یا جس کے پیچھے کوئی کلیکٹر ہو, یا جس کے پیچھے کسی کی سپورٹ ہو, ان کو اس میں شمولیت کروا دی جائے. یہ ایک اس قسم کی ایبیوز آف پروسیس, الیکشن کمیشن کی ویکنسز, نااہلیاں, ان سب کے لیے الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے. اور یہ صحیفہ نہیں ہے کہ کوئی ریٹائرڈ جج ہو یا بیوروکریٹ ہو چیف الیکشن کمشنر ہو سکتا ہے. ہمیں اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ اب الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے اور جو ممبران ہے, ان میں بھی ہم کس طریقے سے تبدیلیاں کر سکتے ہیں, اور ایک پارلیمنٹ کی جو کمیٹی سیدھا نکات پہ بھی بتا دیں بیرسٹر صاحب فرد واحد کہ الیکٹرانک ووٹنگ کی بھی بات ہوئی ہے کہ اب الیکٹرانک ووٹنگ کی جانب جایا جائے گا. بھارت میں کب سے ہو رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ, ہم ابھی بھی وہ ٹھپے وغیرہ لگاتے ہیں, یہ تمام معاملات
اس کو کتنا الیکٹرانک ووٹنگ سے ہم سب بڑے خائف ہیں، کیونکہ یہاں تو مینول ووٹنگ کے بعد ایک آر ٹی ایس کا نظام آیا اور وہ بیٹھ گیا. الیکٹرانک ووٹنگ ہوئی پھر تو کسی نے کنٹرول اور ڈیلیٹ کر کے میرے 100 ووٹ ہوں گے میرے 0 کر دے گا، اور کسی کے 10 ہوں گے اس کو 1000. نو بٹ حیدر صاحب، جہاں جہاں الیکٹرانک ووٹنگ ہے، electronic voting is also something that we are at least very jittery about. آئی سی. ہاں بالکل، آپ کا آر ٹی ایس والا جو ایپیسوڈ ہے وہ تو اسی سے کوریلیٹ ہوتا ہے، لیکن جہاں جہاں ہے الیکٹرانک ووٹنگ وہاں پر ایٹ لیسٹ دھاندلی کی شکایات ہمیں کم دیکھنے میں ملتی ہیں. خیر اب تو امریکہ میں بھی شروع ہو گئی ہیں دھاندلی کی شکایات. دیکھنا پڑے گا، اس میں سیف گارڈز ہیں. We are open to all kinds of electoral reform and particularly 2-3 کی میں نے نشاندہی کی ہے، اور الیکشن کمیشن کی ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل اٹانومی، لیکن اس کے اوپر اب ہمیں پارلیمنٹری ایڈمنسٹریٹو اوور سائٹ دینی پڑے گی کہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے چاروں ممبران جو ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کی اکراس پارٹیزن، حکومت اور اپوزیشن کی مل کے جس طرح ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، جس طرح اور معاملات پہ کمیٹیز ہیں، وہ اس کی اوور سائٹ کریں اور وہ ڈائریکٹلی الیکشن کمشنر اکاؤنٹیبل ہو، کیونکہ یہ بالکل مادر پدر آزاد ہے. اب جی بی میں ہم نے دیکھ لیا الیکشن کمشنر جو ہے روز رات کو اسلام آباد آ کے کسی سے ملاقاتیں کرتا تھا، اور ابھی کہتا ہے میں نے شفاف انتخابات کروا دیے، مکمل انتظامات تھے، اور سارا میڈیا بھی جو ہے اور آبزرورز بھی نہیں جانے دیے. 600 آبزرورز تھے فافن کے، ان کو بھی نہیں جانے دیا. اور اگر میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں ان تمام سیٹوں پہ ری کاؤنٹ دے دیں، اگر نہیں کی تو ری کاؤنٹ دے دے نا. ہم اگر ہو سکتا ہے ہماری 3 سے 1 ہو جائے، وی آر ولنگ ٹو کنسیڈ ٹو دیٹ، بٹ آپ ری کاؤنٹ دے دیں. جو پوسٹل بیلٹ ہے وہ جنہوں نے اپلائی نہیں کیا ان کے نام پہ بھی پوسٹل بیلٹ دھوس دیے گئے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو آن دا ٹیبل رکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کا دامن صاف ہے اور اگر حکومت نے یا الیکشن کمیشن نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو وائی رن اوے. یہ تو چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں، 2 دن میں ری کاؤنٹ ہو جائے گا پوری جی بی کی 24 سیٹس کا. ٹھیک ہے، رائٹ. امجد صاحب اب آپ کا بھی ایک ویو آ جائے، پھر میں بیرسٹر صاحبہ کی طرف جاؤں تاکہ دونوں جو پولیٹیکل ویوز ہیں وہ ہم سن کے پھر اس پہ ایک نیوٹرل ویو ہم حاصل کریں بیرسٹر صاحبہ کا. لیکن امجد صاحب ٹو یو فرسٹ، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پرانے ڈسے ہوئے ہیں، تو اب ہم الیکٹرانک ووٹنگ کو اب کیسے ہاں کر دیں. یہ ایک تو ان کی شکایت سامنے آئی ہے، اور جو ری کاؤنٹنگ کی بات ہے وہ بھی مماثلت رکھتی ہے. جو 4 حلقے کھلوانے کا آپ نے جو ایک مانگ کی تھی آپ نے، اور اس کے اوپر اتنا بڑا دھرنا ہوا تھا پی ٹی آئی کا بطور اپوزیشن، تو یہ ری کاؤنٹنگ بھی پھر ہو جانی چاہیے پھر جی بی کے انتخابات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مونا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی میرے بھائی نے ایک بڑا لمبا چوڑا لیکچر ڈالا ہے یہاں پہ. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ابھی بیان انہوں نے کیے ہیں کہ جی بی کے حوالے سے، پہلی بات تو ہے کہ ایک جماعت کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی میرے خیال میں کچھ 6 کے قریب تھے. اب اس کی جب کینڈیڈیٹ ہی 6 تھے تو اس کا رزلٹ اگر انہیں 1 یا 2 سیٹیں ملی ہیں تو اس پہ ان کا شور مچانا کوئی بنتا نہیں ہے. باقی ابھی میرے بھائی نے جو بات کی ہے کہ جی کہ فلاں کا بیلٹ پیپر ایسے اٹھا کے لگے، پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اور میرے خیال میں تمام ہی پاکستانی چینل جو ہے وہ جی بی کے اندر موجود تھے، اور وہ خود مانیٹر کر رہے تھے الیکشن کمیشن کو بھی اور الیکشن پروسیس کو بھی. تو سارا کام آپ کے سامنے ہے اور ہوتا رہا، بلکہ لوگوں کا جوش و خروش اور ووٹ ڈالنے کا جو پروسیس ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب ان کا یہ کہنا کہ جی کسی کا انہوں نے جی اس میں اب وہ زمانہ انڈیپینڈنٹ جیسے آبزرورز کی شکایت کی ہے انہوں نے کہ وہ ان کو نہیں الاؤ کیا گیا. دیکھیے یہ ان کا اپنی ایک ورژن، ان کا ایک ہے پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ، لیکن اب دیکھنا تو ان لوگوں کو ہے نا جو چینل والے وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے جو دیکھا، میں بھی سارا دن الیکشن پروسیس دیکھ رہا تھا، تو ایک چینل جو ہے ہر ایک پولنگ اسٹیشن پہ جا رہے تھے تقریباً. دیکھیں پاکستان کے اندر میڈیا آزاد ہے، میڈیا کو کوئی کسی نے روکا ٹوکا نہیں ہے، اور انہوں نے سب چیزیں دیکھی ہیں. اب ایک الیکشن پروسیس کمپلیٹ ہوا، رزلٹ سامنے آیا. ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو 2-3 ایسے امیدوار تھے جس کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا، وہی جیت گئے. اچھا وہ آزاد حیثیت سے جیت گئے، تو ہم یہ کہیں جی کہ ہم کیوں ہارے؟ تو دیکھیے لوگوں نے اپنی ایک جو ول تھی، ایک وش تھی، وہ دونوں استعمال کی ہے. تو اس کے مطابق الحمدللہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جی بی کی تاریخ کے سب سے شفاف ترین الیکشن ہوئے ہیں.
اور باقی بالکل ہم پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے، اسی لیے ریکاؤنٹنگ پھر ہو جائے پھر امجد صاحب، یہ جو ان کی مانگ ہے پروسیس دیکھے جی، پروسیس کو ڈیل ہوگا نا جی، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ اس میں اپلیکیشن دے کے ٹریبیونل ہوگا، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ جی ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے تو ریکاؤنٹنگ ہوگی، اگر دوبارہ جو بھی ہوگا وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ دوسرا دیکھیں آپ سے بات کا کام نہیں ہے، یہ تو نیاز صاحب گزارش کر رہا ہوں، اور میں اس جماعت کو ترجمان نہیں ہوں جو جس کے لیے ہمارے 24 سیٹوں میں کینڈیڈیٹ تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ وابیت ہے۔ ہاں، آپ کی جماعت کا نام تنظیم ہے، نہ وہاں کوئی جانتا تھا، نہ کوئی ان کا پہلے وہاں کینڈیڈیٹ تھا۔ ٹھیک ہے، عجیب ماجرا، ٹرن بائی ٹرن تاکہ دونوں کی ہمیں آواز سمجھ میں آئے۔ تنظیم کے بغیر کیمپین کے And better than this, we've got the two captains here. We've got the match referee, Professor Anis, who will oversee the coin. Karachi Kings skipper Imad has the coin. Let's go, boys. Best of luck. Heads is the call. Heads is the call. It's trickled down and come out as Lahore Qalandar has won the toss. Lahore Qalandars. आपने टॉस जीता है, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. क्या करेंगे? हम बैटिंग करेंगे। फाइनल है, क्या इसलिए प्रेशर वाले मैच में अच्छा है पहले बैटिंग करें? हाँ जी बिल्कुल यही प्लान है, कोशिश कर टारगेट सेट करना चाहते हैं। इनिंग्स तो क्रूज कंट्रोल पे जानी चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए, वैसे तो होता ही है फाइनल का, मगर मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, फाइनल के लिए क्या खास चीज़ करने की ज़रूरत है अब आपको? आई थिंक कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह हमारा मोमेंटम बना हुआ है और जिस तरह हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलते आ रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आपके 4 ओवरसीज प्लेयर्स में कोई चेंज है? वही है, सेम टीम है, वही टीम है जी। बहुत बहुत मुबारक हो फाइनल खेलने का, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इमाद, स्माइल बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रेशर वाले मैच में, सो बॉलिंग आप पहले करेंगे, पहले तो पिच के बारे में बताएं कैसी लग रही है आपको? आई थिंक बहुत ज़बरदस्त लग रही है, टॉस जीते हम भी बैटिंग करते। देखिए दोनों टीमों के लिए बराबर है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको रिस्ट्रिक्ट करें। पंचअप बड़ा अच्छा है, अगर उनके पास शाहीन शाह अफरीदी, आपके पास बाबर आजम है, किस तरह से इंडिविजुअल मुकाबला देख रहे हैं और क्या करने की जरूरत है आज कलंदर्स को हराने के लिए? लुक, हमें अपने बेस्ट पे खेलना पड़ेगा, जो प्लान्स हम उनके लिए लाए एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, और ऑब्वियसली बात है प्रेशर मैच होता है, लेकिन अगर आप अपने नर्व को काबू में रखेंगे, और ये क्रिकेट गेम है, कोई लड़ाई या जंग नहीं है, तो इट इज़ अ क्रिकेट गेम। फाइनल है ठीक है, लेकिन क्रिकेट गेम को जीतने के लिए आपको वो प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। आपकी टीम चेंजेस हैं? जी, वेंग पार्नल की जगह उमैद आसिफ है, रेस्ट सेम। All the best. Thank you. Right, we have the news for you. At the toss, it was Qalandars who called correctly and have decided to bat. जहाँ से टॉस आपने मुलाहिजा किया, मैच रात 8 बजे शुरू होगा लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान, PSL सीजन 5 का फाइनल। टॉस जीता है लाहौर कलंदर्स ने और बैटिंग का फैसला किया है पहले इमाद वसीम जो कराची किंग्स के कप्तान हैं, उनका ये कहना है कि हम भी टॉस जीतते तो हम भी बैटिंग ही करते। टीमें जो हैं वो एज इट इज रखी गई हैं और वही उन दोनों कप्तानों का कहना था कि पॉजिटिव क्रिकेट खेली जाएगी। जैसे आपको बता दें कि PSL 5 का फाइनल अब से आधे घंटे बाद 8 बजे रात शुरू हो जाएगा। PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा, PTV स्पोर्ट्स को ट्यून इन कर लें। मैच रात 8 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। PSL 5 का फाइनल कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जा रहा है। लाहौर कलंदर्स की टीम ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग की है, और कराची किंग्स का कप्तान का भी यही कहना था कि वो भी अगर टॉस जीतते तो बैटिंग ही करते। बहरहाल मैच रात 8 बजे शुरू होगा, PTV स्पोर्ट्स को ट्यून इन कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इस पे बहुत सारे एतराज पैदा होते हैं। बड़ी गूंज बहुत आ रही है मोना। हाँ बैरिस्टर साहिबा, मैं ये रिजॉल्व करवाती हूँ, आप प्लीज गो ऑन, आपकी आवाज क्लियर। हाँ मेरी तरफ यू आर लाउड एंड क्लियर, फरमाइएगा प्लीज। हाँ ठीक है। अब मसला ये है कि हमारी सिस्टम्स जो हैं, सिस्टम्स को हमें बेहतर करना है, उनमें सेफ गार्ड्स लाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको और इंडिपेंडेंट बनाना है। जब वो ज्यादा ताकतवर होगी, उसमें इस वक्त उसमें रुकावटें कम होंगी, तो नतीजा है कि वो खुद चीज ऑर्गेनाइज कर सके। बाहर के मुल्कों में उन्होंने जितने
پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ٹریننگ کے لیے، ان کو باقاعدہ پہلے سے تیار کیا جاتا ہے، چیزیں ان کو سمجھائی جاتی ہیں، پولنگ ایجنٹس موجود ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کے اور وہ بیٹھ کے وہاں چیزیں دیکھتے ہیں. اگر آپ نہیں الاؤ کریں گے، وہ آبزرو نہیں کر سکیں گے، اور آپ جس کو کہتے ہیں کہ خفیہ طور پہ ایک چیز آ جائے گی، تو میرے خیال سے ایک چیز ہے کہ کیا ہم کہتے ہیں جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی سین ٹو بی ڈن، اٹ ہیز ٹو بی سین ٹو بی ڈن، ناٹ جسٹ ڈن. یعنی کہ انصاف نظر بھی آنا چاہیے، اور وہ نظر ہوگا جب بھروسہ پیدا ہوگا. اس میں جو شکایتیں عموماً آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کو دیکھنے نہیں دیا، ہم سے چیز چھپائی گئی، اچانک بیلٹس کہاں سے آ گئے، ویریفائڈ بیلٹس. ابھی امریکہ میں دیکھیں حال کیا ہے، وہاں بھی الیکٹرانک ووٹنگ ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کی سسٹمز کو اب باقاعدہ جو ان کی الیکٹرانک سسٹمز ہے ان کے اندر سیف گارڈز نہیں ہے جتنے ہونے چاہیے. تو سارا مسئلہ ہے کہ ہم سیف گارڈ کیا کرتے ہیں، ہم کہاں کہاں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کہ کرپٹ پریکٹس نہ ہو. ابھی جو بات کی گئی، شکایت اٹھائی گئی کہ ہمیں اندر جانے نہیں دیا، ہمیں دیکھنے نہیں دیا، یہ جائز ہے، یہ شکایت بالکل جائز ہے. پارٹیز کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، مطمئن رہتے ہیں چیز صحیح طریقے سے جا رہی ہے. پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ووٹر رجسٹریشن کی باقاعدہ کارڈ ہونی چاہیے جس پہ اس کی تصویر موجود ہو. یہ ہم طریقہ کرتے ہیں کہ بلینک ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے، اس میں کسی کی تصویر نہیں تو شناخت نہیں کر پاتے، بوگس ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کی بنا پہ لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کے کارڈز لے لیتے ہیں اور ان کی طرف سے ووٹنگ ہو جاتی. یہ قسم کی چیزیں ہم نے کافی عرصوں سے یہ دیکھا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ کے علاوہ بہت سارے تحفظات اس مشین میں لانے پڑیں گے، اور ہمارے یہاں آبزرویشن ہونی چاہیے. دونوں تینوں چاروں پارٹیز جو بھی ہیں ان کے نمائندے وہاں ہونے چاہیے. جہاں جہاں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے، ان کو اجازت ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے صاف شفاف انداز میں. اور پھر الیکشن کمیشن کو بھی اتنا اختیار ہونا چاہیے، اتنی ان میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے 6 مہینے کے اندر اندر جتنی پٹیشنز آتی ہیں ان کو طے کر دیں. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پٹیشنز 1 سال 2 سال لگ جاتی ہیں، میعاد ختم ہونے میں آتی ہے کہ فیصلے آتے ہیں. یہ طریقہ جو ہمارا ہے یہ بہت فرسودہ ہو گیا ہے. جی اس کو ہمیں بدلنا چاہیے، اس کو ہمیں ایفیشینٹ بنانا چاہیے. رائٹ، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ جو الیکشن کے حوالے سے آپ اس کو کریں. اگر کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور اس کی تصویر اس میں ہوگی تو پکڑا جائے گا. اگر آپ فنگر پرنٹ ٹیسٹنگ لے رہے مگر نادرا کی مشینیں اچھی ہونی چاہیے. بعض دفعہ جو لوگ 60-65 سال سے زیادہ ہیں ان کی باقاعدہ فنگر پرنٹ نظر نہیں آتی. جی بیرسٹر صاحبہ صرف اتنا فرما دیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے، تو یہ الیکشن کا معاملہ تو ون آف دا اولڈسٹ پرابلمز ہے پاکستان کے طور پر. اگر پاکستانی تاریخ میں دیکھیں، بلکہ کیونکہ یہ سب کا بھلا ہے، یہ غالباً سب سے پرانا پرابلم ایک ہے جو الیکشن کا معاملہ ہے، یہ غالباً سب سے پرانا پرابلم ہے. ساری چیزیں سامنے آتی، اس کو صحیح معنوں میں لائیے. جب تک ہم یہ بھروسہ نہیں پیدا کریں گے ہمیشہ ایک طریقہ کار ہو جائے گا کہ جو بھی الیکٹ ہوگا اس کو باقاعدہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور یہ روایت ہمارے لیے جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے کہ ہم بار بار چیلنج کرتے ہیں. ہوپ فلی آئی ول بی ایبل ٹو آسک شاہدہ صاحبہ کہ میں ان سے سیکنڈ اپنے موضوع پہ آتے ہوئے یہی سوال رکھوں کہ یہ تو ہمارا سب سے ایک دیرینہ مسئلہ ہے جو الیکشن کے حوالے سے رہا ہے، لیکن کیا رکاوٹ کیا رہی ہے؟ کیونکہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم متفق ہیں، ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک کیوں نہیں ہوا آج تک؟ یہ تو اس پہ برس کیوں گزر گئے؟ دوسرے موضوع پہ ناظرین آتے ہوئے اسی کنٹینیوٹی میں کہ جی بی کے انتخابات ہو گئے، نتائج ہمارے سامنے ہیں. ظاہر ہے یہاں پر جو تحفظات ہیں وہ بھی پھر ہمارے سامنے ہیں، خاص طور پر اپوزیشن جماعتوں کے. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ایک الائنس ہے، اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کے بعد جو ابھرا تھا، وہاں پر مزید کچھ خلش پڑتی ہوئی نظر آتی ہے. جو فارمر چیف منسٹر ہیں جی بی کے حافظ حفیظ الرحمان صاحب، انہوں نے ایک بڑا اسکیٹنگ قسم کا ایلیگیشن پیپلز پارٹی پہ لگایا ہے. سوال ملاحظہ کیجئے پھر واپس آتے ہیں.
جی ناظرین، انہی گلوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو ایلیگیشن ہے، بس کوئکلی اس کی طرف میں بات ایک بتا دوں ناظرین کے لیے کہ فارمر چیف منسٹر جی بی حافظ حفیظ الرحمان صاحب، جو کہ آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر تھے نون لیگ کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنی تھی، وہ بھی ان کے کام نہیں آیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ کا انہوں نے کچرا نہیں اٹھایا تو وہ گلگت بلتستان میں کیا کریں گے. بڑے مطلب ایسے ریمارکس ہیں جو کہ دونوں کے درمیان اور اس الائنس کے درمیان ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کرتے ہیں. حتیٰ یہ کہ پی ڈی ایم کا آج بھی ہم نے ایک اجلاس دیکھا ہے جو ہوا ہے، اور اس اجلاس سے پہلے مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب میں بھی ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا. کیا اس سے یہ جو کچھ حد تک کوئی میڈیشن ہے وہ ہو پائی ہے یا نہیں ہو پائی ہے؟ اور یہ جو ریمارکس ہیں یہ آیا کس طرف نشاندہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی کافی سارے معاملات ہو چکے ہیں جب بلاول صاحب نے ڈسٹنس کیا تھا اپنے آپ کو نواز شریف صاحب کے نام لینے والے ایک سٹینڈز پر وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو امجد صاحب، فرسٹ ٹو یو، آپ بار بار حکومت کی طرف سے تو یہ بار بار بات کی جاتی تھی کہ جی پی ڈی ایم الائنس دیرپا نہیں ہے، لیکن ایک بات جو پی ڈی ایم کی طرف سے اب کی جا رہی ہے یا بلاول صاحب کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کے کلیکٹیو ووٹس ہیں، کل ملا کر جتنے اپوزیشن کے پورے الائنس کو پی ڈی ایم کو ووٹ پڑے ہیں، وہ آپ کو پڑے ہوئے ووٹس یعنی پی ٹی آئی کو پڑے ہوئے ووٹس سے زیادہ ہیں. یہ فرمائیے گا، یہ اس آرگیومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو بیچ میں دراڑیں وغیرہ نظر آ رہی ہیں، آپ مطلب بحیثیت آپ حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے حوصلہ افزا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی بی کے الیکشن یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا، جو کرپشن بچاؤ بیانیہ تھا، اس کو پوری قوم نے سمجھے مسترد کر دیا ہے. ایک بڑے واضح نشانی ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دینے کی بجائے آزاد امیدوار کو ووٹ دینا پسند کیا. دوسرا، ان کا یہ کہنا کہ جی ہماری فیصدی، لیکن جب آپ الیکشن پروسیس میں جاتے ہیں تو مختلف کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، ہر کینڈیڈیٹ اپنے ووٹ لیتا ہے، اور چاہے اس کا ایک ووٹ بھی زیادہ ہو تو وہ جیتنے والا وہی ہوتا ہے جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا وہاں پہ فیصدیں نہیں نکلتی، وہاں پہ کینڈیڈیٹ کے ووٹ دیکھے جاتے ہیں. یہ تو آپ کا صدارتی الیکشن تو ہے نہیں جس میں آپ کی فیصدیں یا وہ دوسرا سسٹم ہے نہیں. یہاں پہ آپ کی سسٹم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ آپ کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹ جو ووٹ لیتے ہیں اس کے مطابق آپ کے رزلٹ سامنے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو وہ الیکشن اچھا لگتا ہے جس میں یہ جیت جائیں، جس میں یہ حکومتیں کریں، جس میں یہ لوگوں کے مال پانی لوٹ کے، لوگوں کی خون پسینے کی کمائی لوٹ کے باہر کے ملک میں لے کے جائیں، سرے محل بنائیں، دبئی ٹاور بنائیں، مے فیئر کے فلیٹ بنائیں. یہ تو ان کو اچھا لگتا ہے. جہاں پہ اگر لوگ اپنی ول اور وش کے مطابق حکومتیں بنائیں، یہ ان کو اچھا نہیں لگتا. ان کو اپنے رویوں میں، اپنے بیانیے میں چینج لانی چاہیے، اور کاش کہ یہ قوم کے ساتھ مخلص ہوتے. نہیں ذرا امجد صاحب ایک اور بات ساتھ ساتھ فرما دینا کہ یہ جو ریمارکس آئے ہیں حافظ حفیظ الرحمان کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف انہوں نے ایک یہ الزام لگایا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ کی جماعت کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے تو بار بار یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ جی نون اور شین الگ ہو رہے ہیں، پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ الگ ہو رہے ہیں. ان ریمارکس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پھر یہ جو الائنس ہے یہ آگے چل پائے گا حکومت کے خلاف؟ دیکھیے یہ ہے، دیکھیے یہ ایک سرکس ہے. سرکس کے اوپر یہ اپنے بیٹھ کے جو اسٹیج پہ یہ اپنی مختلف بولیاں بول رہے ہیں. یہ الائنس بیسیکلی مختلف الخیال الائنس ہے، مفادات کے تحت بنایا گیا. اور مفادات مطلب ہے کہ جس الائنس کی بنیاد ہی نیگیٹو یعنی کہ بنیاد ہی نیگیٹو ہو، وہ کبھی دیر پا نہیں ہوا کرتے. مفادات ہیں، یہ مفادات کے نیچے کھڑے ہیں، یہ کرپشن بچاؤ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ تو قوم کے غم میں ان کو نہیں اکٹھا کر دیا. کاش کہ اگر ان کے قوم کا غم ہوتا تو سب سے پہلے یہ لاڑکانہ کے اسپتالوں کو جا کے دیکھتے جہاں کے وارڈ کے اندر جو ہے وہ کتے سو رہے تھے اور سو رہے ہیں ابھی تک بھی. اور اگر ان کو قوم کا غم ہوتا تو گھر میں بچے جو ہے وہ بھوک سے، خوراک کی کمی سے نہ مر گئے ہوتے. صحیح، ان کو قوم کا غم ہوتا تو پاکستان میں اچھا ایک ہاسپٹل ہی بنا دیتے جو میاں صاحب کو انگلینڈ نہ جانا پڑتا. تو ان کو غم ہے، ان کو اپنے غم ہے، ان کو کوئی مطلب غم نہیں ہے قوم کا. کاش کہ اگر ان کو قوم کے غم ہوتے
تو یہ 50 باورچی پی ایم ہاؤس پہ نہ رکھتے اور 200 باورچی نہ رکھتے کہ وہاں پہ لوگوں کے لیے کھانے چائے اور صحیح امجد صاحب آپ کا بڑا واضح پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے سے ان کے درمیان خلش تھی اور دراصل یہ ایک اپنے مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے, وہی جو آپ کا گورنمنٹ کا ویسے بھی اس پہ سٹینس ہے. لیکن بیرسٹر صاحب آپ کی طرف ٹو یو, وعدہ معاف گواہ آپ بنے, یہ کیٹیگوریکلی یہ والے ریمارکس تھے فارمر چیف منسٹر جی بی حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے, کہ آپ نواز شریف صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے کیونکہ آپ سوچ رہے تھے کہ آپ کو جی بی میں کوئی سپورٹ حاصل ہو جائے گا یہ کام کر کے. یہ بتائیے گا, یہ ایلیگیشن پہ پہلے آپ رسپونڈ کر دیں نا. مونا, میں اس ایلیگیشن کا کیا جواب دوں؟ وہ صاحب جو ہیں شاید اپنا ذاتی خیال فرما رہے تھے, ذاتی حیثیت میں. ظاہر ہے ایک بندہ چیف منسٹر رہا ہو اور پھر تیسرے نمبر پر وہ حلقے میں آیا ہو, تو ظاہر ہے وہ ایک صدمے میں تھے, ایک شوق میں تھے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی کارکردگی اتنی پرانی رہی اور وہ 6 لوگ ان کی پارٹی سے 24 سیٹوں میں سے لڑ سکے, وہ پارٹی کے باقی کینڈیڈیٹس بھی نہیں فیلڈ کر سکے. ان کی اپنی جو صلاحیت ہے اس پر بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں اور بحث ہو سکتی ہے, لیکن میں ان کی ذات پر یا ان کی کیپیسٹی پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا. صرف یہ نشاندہی کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو وزیر اعلیٰ رہا ہو 5 سال ایک صوبے کا, اس کی کارکردگی اپنی یہ دیکھیے کہ جس حلقے سے وہ لڑ رہا ہے وہ تیسرے نمبر پر یا شاید چوتھے نمبر پر آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نیچے جتنے پارلیمنٹیرین تھے اس میں سے صرف 6 لوگوں کو وہ لڑا سکا, باقی لوگ جو ہیں اس کے ساتھ نہیں چل پائے. تو ان کی اپنی جو کارکردگی ہے میرے خیال میں the less the said the better. لیکن بیرسٹر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نے مہدی شاہ صاحب بھی تو ہار گئے, کہاں جا کر اقبالی بیان دیا ہے یا میاں نواز شریف کے خلاف بیان دیا ہے. اور اگر یہ بیان دیا ہوتا تو الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دوران ان کی دختر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ چیئرمین بلاول کے ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پیتے ہیں, اسٹریٹجائز بھی کرتے ہیں, اور جیسے آپ آج فرما رہی ہیں وہ بات چیت بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم نے اتنے ہی ان کے خلاف اقبالی بیان دیے ہوتے, اتنے ہی ان کے خلاف سازشیں کی ہوتی شاید ان کی جماعت میں بیٹھے لوگ شاید کر رہے ہوں, تو پھر یہ رابطے اور یہ روابط نہ ہوتے. تیسری بات بڑی اہم ہے جو نیازی صاحب نے لمبی چارج شیٹ پیش کر دی. میں نیازی صاحب سے یہ توقع نہیں کرتا تھا, لیکن بہرکیف اب مجھے جواب دینا پڑے گا. مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو چور ڈاکو لٹیرے تھے الیکشن سے پہلے, جن کے ساتھ انہوں نے کہا تھا ان کو میں چپڑاسی نہ رکھوں یا پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو کابینہ میں اور حکومت میں عہدے دینا اور ساتھ شامل کرنا وہ جو ہے وہ مفاد نہیں ہے. پھر وہ لوگ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ میں جہاں ڈوسیئر جمع کروائے, وہ جو پاکستان دشمن تھے, ٹھیک ہے, ان کو آج نفیس لوگ کہہ کر کابینہ میں شامل کیا, وہ مفاد پرست نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ تمام جماعتوں کے چلے ہوئے کارتوس, لوٹے, کرپٹ سیاستدان جب پی ٹی آئی میں آ گئے تو وہ مفاد نہیں ہے, وہ دھل گئے. اس کے بعد متحدہ جو محاذ ہے جنوبی پنجاب محاذ, اس سے جو لوگ الیکٹ ہوئے اور اس وعدے پر الیکٹ کیے گئے کہ ہم 90 دن میں صوبہ جنوبی پنجاب بنائیں گے, اور ان کو چکمہ دیا گیا, کیا وہ مفاد والا الحاق نہیں تھا؟ اور پھر گلگت بلتستان میں تو آپ نے جا کے عبوری صوبے کا اعلان کر دیا 2.5 سال کے بعد. یہ الیکشن کے بعد بھی ہو سکتا تھا کیونکہ آپ الیکشن کو ریگ کرنا چاہتے تھے. لیکن جنوبی پنجاب کے عوام مونا آج یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر عبوری صوبہ بنانا اتنا ہی آسان ہے کہ وزیر اعظم جاتا ہے اور کھڑا ہو کے عبوری صوبہ بن جاتا ہے, تو پھر جنوبی پنجاب کے عوام کو وہ کنٹینر پر گھومتا ہوا لودرا, ملتان اور بہاولپور کے بیچ میں جو چلتا پھرتا سیکٹریٹ ہے اس کا لالی پاپ دینے کا کیا ضرورت تھی؟ آپ صوبہ دے دیتے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو مفادات کا بہتان لگا رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ مفادات پہ اپوزیشن کٹھی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ پرانے رشتے ناطے تھے چودھری دہشت گرد حکومت کی طرف بھی ہیں اور اپوزیشن کی طرف بھی ہیں, محبتیں ہیں. ویسے بائیڈن جمہوریت میں ہوتے ہی ہیں باتیں ہیں. آپ اگلی بات سن لیں مونا, حیدر صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, تھوڑا میرے پاس وقت مختصر ہے. نیازی صاحب کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی پارٹی کا جی بی میں کون چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے. میں یہ بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھے 3 لوگ گنوا دیں ان 8 لوگوں میں سے, ان کے نام بھی آتے ہوں کہ جو ان کے وہاں سے لوٹ جیتے ہیں. میں ہر حلقے سے اپنے کینڈیڈیٹ کا
ہارنے والے Point کا made. اور جیتنے والے کا نام بتا سکتا ہوں, ہمارا پوٹینشیل چیف منسٹر کینڈیڈیٹ کون ہے. تو یہ صحیح ہے حیدر صاحب, میں ذرا آگے بڑھوں تاکہ آپ کو جیسے 14 لوگ کراچی میں مل گئے, اسی طریقے سے تمام بات کی آپ جو بول رائے رہے اس پہ ہیں, لے لوں. تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کون لڑ رہے ہیں, وہ آپ کے بنا دیے گئے. ٹھیک ہے, تو مزے کریں, ہنی مون منائیں, موج کریں اور لاڑکانہ کی باتیں نہ بتائیں. آپ نے پنجاب میں ایک ہاسپٹل حیدر صاحب مجھے الاؤ کیجیے گا, میں آگے بڑھوں تاکہ میں آپ مجھے بتائیں دیگر بھی ویوز شامل کر لوں. کوئی ہاسپٹل ہے کے پی کے میں یا پنجاب میں جو ورلڈ کلاس پوائنٹ آ گیا جی. ہاسپٹلز کی جو حالت ہے وہ تمام جگہ ایکولی دیکھی جائے. سائرہ افضل تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر فیڈرل منسٹر, سینئر اسٹالورٹ ہیں پی ایم ایل این کی. ویلکم آن بورڈ سائرہ صاحبہ. فرمائیے گا پہلے تو یہ جو ایلیگیشن ہے اس کے اوپر ذرا رسپونڈ کر دیں. جو حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف پیپلز پارٹی وعدہ معاف گواہ بنی ہے, تو یہ بتائیے گا, ابھی تو بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے, حیدر زمان صاحب سے ابھی آپ نے ان کی غالباً گفتگو سنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ان کی اپنی کارکردگی حافظ حفیظ الرحمان کی سوالیہ نشان ہے کیونکہ وہ اپنے حلقے میں تیسرے نمبر پر آئے ہیں. تو اس پہ آپ کی طرف سے بھی لیکن کوئی ریبٹل نہیں آیا جماعت کی طرف سے. سائرہ نہیں, صاحبہ دیکھیں مونا, اس پہ حفیظ الرحمان صاحب نے ایک اپنی کلیریفیکیشن دے دی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک روایتی حریف ہیں اور مقامی طور پہ ایک دوسرے سے ان کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن کا ماحول اور ہوتا ہے. تو گلگت بلتستان کی جو سیاست ہے اس کو آپ پی ڈی ایم میں پہ حاوی نہیں کر سکتے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک چیز جو اسٹیبلش ہو گئی ہے نا, جو کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اور نون بھی کہہ رہی ہے اور پورا پاکستان کہہ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں وہی ہوا جو 2018 میں ہوا. دیکھیں ہم سب سیاسی لوگ ہیں, الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے, الیکشن کی ایک فیڈ بیک ہوتی ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو وہاں پہ تھا اور جس طریقے سے پھر پتا چلا کہ لوگوں کو فورن آبزرورز کو نکال دیا گیا, ری کاؤنٹنگ میں بھی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ایک جیت گئے. سو جس طریقے سے پری پول ریڈنگ بھی شروع ہو گئی, آپ ہی کے بندوں کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر نہیں جیتے, تو ان کو ہی کتنا کام ہوا اس دوران, کتنی سڑکیں بنی, کتنا جو فنڈ ایلوکیٹ ہوا. اس پی ٹی آئی کی حکومت نے تو ان کو وہ جو ایلوکیشن تھی وہ ریلیز نہیں کی, اور جس گھنٹے اور بھونڈے طریقے سے انہوں نے یہ کیمپین کی ہے, یا اگر ان کا رائٹ بنتا ہے تو کسی اور پارٹی کا رائٹ نہیں بنتا. اگر پرائم منسٹر کا, امین گنڈا پور کا, مراد سعید کا رائٹ بنتا ہے تو کیا بلاول بھٹو کا اور مریم نواز کا رائٹ نہیں بنتا؟ اعتراض تو ان پہ ہونا چاہیے جو حکومت کے منسٹر ہیں. کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن کا ان پہ لگتا ہے, جو وہاں جا کے اسکیمیں اناؤنس کر رہے ہیں, جو وہاں پہ 200 ارب کی اسکیمیں, آپ پتہ لگ جائے گا نا. دیکھیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں ان کو کوئی لچھی چڑی نہیں ہے. یہاں پہ پاکستان میں انہوں نے وعدے کر کے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا, اور اب ادھر وعدے کر کے کیا نتیجہ نکلا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو بات ہے نا پی ڈی ایم اے کا, آج بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اور ان کا جو سٹانس ہے, یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, دیکھیں یہ ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہیں. کل کو جب یہ مقصد حاصل ہو جائے گا تو آپ دیکھیے. تو سائرہ صاحبہ ایک کاؤنٹر سوال صرف یہ بنتا ہے کہ کیا یہ اسی پلیٹ فارم سے آپ تمام مل کر اگر الیکشن لڑتے تو بہتر نہ ہوتا جی بی کا, کیونکہ یہ تو بار بار آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مشترکہ ووٹ زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے ووٹ سے جی بی میں. دیکھیں ہم مشترکہ نہیں لڑ سکتے تھے. دیکھیں پی ڈی ایم کا ایڈجسٹمنٹ کر لیتے, الیکشن جیتنے کے لیے نہیں ہے. کل کو پاکستان میں بھی جب الیکشن ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ پی ڈی ایم اکٹھا نہیں لڑے گی. اچھا, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا. دیکھیں ہم جو اپنی ہر جماعت, سیاسی جماعت ہے, اس کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے, اس کی ایک اپنی ساکھ ہے, اس کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے, ہیلتھ اور سوشل اور بہت سارے. یعنی کہ یہ پاسبل نہیں تھا. سائرہ صاحبہ صرف اتنا کہ یہ آپ ڈسٹنس کر رہے ہیں اپنے آپ کو حافظ حفیظ الرحمان کے اسٹیٹمنٹ سے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کا آپ کے موقف نہیں ہے, نواز شریف صاحب کے خلاف پیپلز پارٹی وعدہ معاف گواہ نہیں بنی ہے. دیکھیں بالکل بھی نہیں بنی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے پہلے بھی دونوں طرف سے بیانات آتے رہے, وہ کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, اور اگر مقامی طور پہ وہ یہ سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے تو اس سے بالکل بھی یہ پی ڈی ایم کا نہیں ہے موقف, کرنا ہے یہ لیڈرشپ کا. بیرسٹر شاہدہ صاحبہ, ٹو یو, آپ سے اس سے پہلے بھی میرا عرصہ غالباً آواز میری آپ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی اس وقت. یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشنز کا ایک معاملہ ہے یہ تو ایک بڑا دیرینہ مسئلہ ہے میم,
پاکستان میں ہمیشہ سے الیکشنز ہر کوئی کہتا ہے الیکٹورل ریفارمز کرائیں، لیکن اس پہ اتنے برسا برس کیوں گزر گئے؟ ریزسٹنس کہاں آتی ہے؟ کون روکتا ہے ان کو الیکٹورل ریفارمز کرنے سے؟ روکتا میرے خیال میں کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے مفاد کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں. اب جب آپ کی سسٹمز اور ایک گفتگو شروع ہوگی، ان میں چیزیں کا معائنہ کیا جائے گا، جتنی شکایتیں ہیں ان کا معائنہ کیا جائے گا، اور پھر ایک بہتری کی طرف ہم جائیں گے، تبھی ہماری الیکشنز کے اوپر اعتماد ہوگا. ورنہ ہمیشہ اس کے ساتھ گڑبڑ ہوتی جائے گی اور ہمیشہ شکایت اٹھائے جائیں گے. تو لہٰذا میں سوچتی ہوں کہ سب کو ملنا چاہیے اور الیکٹرل ریفارمز کے لیے صحیح معنوں میں جانا چاہیے اور اس میں اتفاق ہونا چاہیے. بہت سی چیزوں پہ وہ شاید نہ اگری کریں، بہت سی چیزوں پہ وہ اگری کریں. جہاں رضامندی ہے ان چیزوں کو سمیٹیے، ان کو سسٹم میں لائیے اور بہتر بنائیے. میرے خیال یہ سب کو مل کے کرنا ہوگا کیونکہ اس سے سب کا مفاد ہے، ساری پارٹیز کا اپنا اپنا مفاد ہے. اس وقت وہ جو چل رہا ہے جس طرح سے، جس پگڈنڈی پہ، میرے خیال سے اس میں کوئی کسی کو کامیابی نہیں ہوگی اور یہ متنازع رہے گا اور یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے. رائٹ، ٹھیک ہے ناظرین، اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کریں گے کہ جمہوریت کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے یقیناً، اور یہ تمام کا مفاد ہے. تھینک یو ٹو دا لیڈیز اینڈ جینٹلمین. امجد علی خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ تھے، بیرسٹر حیدر زمان قریشی، سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، بیرسٹر شاہدہ جمیل، تمام نے ہمیں جوائن کیا تھا. ناظرین، دیٹ ول بی آل فرام اس. خیال رکھیے گا اپنا. سی یو اگین. اللہ حافظ.